अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उमैर तारिक और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। नाजरीन, आज के व्लॉग में ताज़ा तरीन सूरत हाल जो मुल्की सियासी है उसके ऊपर बात करेंगे। और आज की जो सबसे बड़ी और अहम ख़बर ये है कि तहरीक इंसाफ के सदर और साबिका वज़ीर आला परवेज़ इलाही को आज पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया। लाहौर से उनको गिरफ़्तार किया गया उनकी रिहाइश गाह के बाहर से। और ज़हूर इलाही रोड पर जब वो अपने घर से निकल रहे थे तो गोल चक्कर के ऊपर उन्हें पुलिस ने रोका और वहीं से उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया। और कहा ये जा रहा है कि परवेज़ इलाही के साथ कुछ उनकी फैमिली की ख़वातीन भी मौजूद थीं और परवेज़ इलाही को पुलिस ने नाका लगा कर रोका, उनकी गाड़ी को रोका और वहाँ से उन्हें निकाल कर पुलिस वैन में शिफ्ट किया गया। तफसीलात की बात की जाए तो परवेज़ इलाही को एंटी करप्शन हुकाम ने गिरफ़्तार किया है और उनके साथ जो पंजाब पुलिस के अहलकार थे वो भी काफ़ी तादाद में मौजूद थे और पंजाब पुलिस की एक पूरी टीम उनके साथ मौजूद थी, जहां से उन्हें जब उन्हें गिरफ़्तार किया गया और उसके बाद फौरी तौर पर उन्हें एंटी करप्शन हुकाम ने गिरफ़्तार करने के बाद थाने में मुंतकिल किया और उन्हें एंटी करप्शन हुकाम के सामने पेश किया गया। और कहा यही जा रहा है कि चौधरी परवेज़ इलाही को एंटी करप्शन मुकदमात में गिरफ़्तार किया गया है और उनके ऊपर अपने इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाने और खुर्द बुर्द के जो केसेस हैं उनमें परवेज़ इलाही को गिरफ़्तार किया गया है। इसके अलावा कुछ दिन पहले की बात करें तो परवेज़ इलाही के घर पर 9 मई के बाद जो है वो तकरीबन 2 छापे पुलिस मार चुकी है और अब तक 9 मई के बाद उनके जो घर की तरफ जाने वाली सड़क थी या जो जिस शाहराह के ऊपर उनका घर था लाहौर में ज़हूर इलाही रोड को, तो उसको दोनों तरफ से बंद किया था और पुलिस ने नाकाबंदी की हुई थी। और आज जैसे ही वो अपने घर से बाहर निकले तो उन्हें पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया। और इसके अलावा अगर आपको मज़ीद तफसीलात बताएं तो ये भी ख़बरें सामने आ रही हैं कि पुलिस ने जो नाकाबंदी थी ज़हूर इलाही रोड की वो ख़त्म कर दी है उनकी गिरफ़्तारी के बाद। और इस गिरफ़्तारी के हवाले से ख़ास तौर पर चौधरी मोनस इलाही का मौक़िफ़ सामने आया जो इस वक्त बैरून मुल्क हैं और उन्होंने ट्वीट के ज़रिए इसके ऊपर रद्द-ए-अमल का इज़हार किया और उनका कहना था कि परवेज़ इलाही और मैं दोनों हम पीटीआई के साथ हैं और जितने मर्ज़ी हमारे ख़िलाफ़ इक़दामात कर लिए जाएँ, जाली मुकदमात बना लिए जाएँ, हम पीटीआई और इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगे। इसके अलावा मोनस इलाही ने अपनी ट्वीट में बताया कि तकरीबन 3 रोज़ पहले उनकी वालिद और वालदा से पाकिस्तान में बात हुई थी और उस पर भी उन्होंने कहा कि वालिद जो थे वो तब भी पुरज़्म थे और अब भी पुरज़्म हैं। और इस हवाले से अगर बात की जाए 9 मई के वाक़यात के बाद ख़ास तौर पर परवेज़ इलाही के मौक़िफ़ की तो 2 से 3 दफ़ा उनका मौक़िफ़ सामने आया इस हवाले से और उनका हर दफ़ा यही कहना था कि वो तहरीक इंसाफ के साथ हैं और इमरान खान के साथ जो हैं वो साबित कदमी के साथ खड़े हैं। इसके अलावा चौधरी परवेज़ इलाही के दीगर साथियों की या उनके ख़ानदान के रुफ़क़ा की बात की जाए तो इससे कबल 9 मई के बाद जो उनके साथी थे चौधरी वजाहत हुसैन वो उनका साथ छोड़कर दोबारा काफ लीग में शामिल हो चुके हैं और उनके जो बेटे हैं साहबजादे हैं मूसा इलाही वो भी दोबारा से काफ लीग में शामिल हो चुके हैं। और आपको बताते चलें कि जब तहरीक इंसाफ के साथ जुड़े थे परवेज़ इलाही और उनके बेटे मोनस इलाही तो उनके साथ ही वजाहत हुसैन और मूसा इलाही भी उनके धड़े में शामिल हो चुके थे। अलबत्ता उन्होंने जो है वो उस तरह से बाकायदा तौर पर काफ लीग से राहें जुदा नहीं की थी, लेकिन मंजर आम पर आकर उन्होंने ख़ास तौर पर चौधरी शुजात हुसैन के ख़िलाफ़ भी बातें की थी और जब इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आई थी तो तब भी चौधरी वजाहत हुसैन ने चौधरी शुजात हुसैन के ऊपर इल्ज़ामात लगाए थे कि उन्होंने आसिफ जरदारी से जो हैं वो डॉलर्स लिए हैं, जिसके बाद उन्होंने हमायत का ऐलान किया है। लेकिन 9 मई के वाक़यात की बात की जाए तो 9 मई के वाक़यात के बाद जहां दीगर तहरीक इंसाफ के अहम ओहदादारान या रहनुमा इमरान खान को छोड़कर जा चुके हैं, वहीं जो है वो चौधरी वजाहत हुसैन ने भी दोबारा काफ लीग में बाकायदा तौर पर शामिल होते हुए चौधरी शुजात की हिमायत का ऐलान किया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि वो दोबारा से चौधरी शुजात के साथ हैं। इसके वजाहत हुसैन के दूसरे बेटे हुसैन इलाही, जिनको करीबी साथी समझा जाता है मोनस इलाही का, और इन दोनों के दरमियान जो हैं वो सियासी तौर पर काफ़ी हम आहंगी पाई जाती है और हमेशा से जो हुसैन इलाही हैं वो मोनस इलाही के साथ खड़े होते हुए नज़र आए हैं हमेशा से। लेकिन 9 मई के वाक़यात के बाद उन्होंने भी अपने वालिद की तरह चौधरी शुजात की हिमायत का ऐलान किया और उन्होंने 9 मई के वाक़यात की मजम्मत के बाद दोबारा से काफ लीग में
جو ہے وہ شمولیت اختیار کر لی اور ایک باقاعدہ طور پر کاف لیگ کے ساتھ انہوں نے چلنے کا جو ہے وہ عزم کا اظہار کیا تھا۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے آج کی تازہ ترین صورتحال کی، تو فواد چودھری کی جو خاص طور پر گزشتہ دن کی جو ایک ایکٹیویٹی تھی یا ان کی پریس کانفرنس تھی، اس کی بازگشت آج بھی جو ہے وہ سنی جا رہی ہے۔ اور اس وقت اگر بات کریں فواد چودھری کی، تو فواد چودھری نے جو گزشتہ روز پریس کانفرنس کی یا انہوں نے ملاقات کی تھی شاہ محمود قریشی کے ساتھ، تو اس کے بعد سے جو ہے وہ تردید بھی ہمارے سامنے آئی، اور اس وقت پی ٹی آئی کا جو موقف ہے وہ فواد چودھری کے خلاف جو ہے وہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور واضح طور پر عمران خان اور ان کے جو ساتھی ہیں انہوں نے جو کل ایک پریس کانفرنس کی یا ایک عزم کا اظہار کیا تھا کہ دوبارہ سے جو ہیں وہ سیاست میں کھڑے ہوتے ہوئے نظر آئے، تو تحریک انصاف ان کے موقف کی تردید کرتی ہے، اور تحریک انصاف نے واضح طور پر ان کا جو عمل ہے اس سے بھی لا تعلقی کا اظہار کیا ہے۔ اس حوالے سے اگر بات کریں تو آج اسد عمر کا بھی ایک بیان سامنے آیا، جہاں پر صحافی نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ جو کچھ فواد چودھری کر رہے ہیں وہ اس میں ان کے ساتھی نہیں ہیں، کیونکہ گزشتہ روز جب انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی فواد چودھری نے، تو اس میں انہوں نے یہ بات کی تھی کہ اسد عمر کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جہانگیر ترین کی اگر بات کی جائے تو جہانگیر ترین آج اسلام آباد میں ہیں، اور وہ گزشتہ روز سے اسلام آباد میں مقیم ہیں اور وہاں پر اہم ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، اور خبروں کے مطابق آج جہانگیر ترین واپس جو لاہور منتقل ہو جائیں گے اپنی رہائش گاہ کے اوپر، اور وہاں ان کی جو ملاقات ہے وہ صدر آصف علی زرداری جو کہ سابق صدر ہیں اور پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین بھی ہیں، ان کے ساتھ ملاقات ان کی ایک متوقع ہے اور شیڈول بھی ہے ان کی ملاقات۔ آج کی ایکٹیویٹیز کی بات کی جائے جہانگیر ترین کی، تو جہانگیر ترین جو ہیں وہ اپنی نااہلی کے لیے بھی نااہلی کو جو ہے وہ ختم کروانے کے لیے ایک سپریم کورٹ میں جو درخواست دائر کر رہے ہیں، خاص طور پر اس کے لیے اسلام آباد میں وہ موجود ہیں، اور انہوں نے اس حوالے سے اپنے قانونی مشیران یا وکلاء سے بھی بات کی، اور وہ ایک جو ہے وہ کیس تیار کر رہے ہیں کہ دوبارہ سے سپریم کورٹ میں جو ہے وہ درخواست دائر کی جا سکے، اور ممکنہ طور پر ان کی یہ جو نااہلی ہے وہ ختم ہوتے ہوئے بھی نظر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو نئی پارٹی کی بنیاد رکھنے جا رہے ہیں جہانگیر ترین، اس حوالے سے بھی خبریں یہ سامنے آ رہی ہیں کہ جہانگیر ترین نے مشاورت کا جو سلسلہ ہے وہ شروع کر دیا ہے اس حوالے سے، اور اپنے قانونی مشیران یا ان کی قانونی جو ٹیم ہے وہ نئی پارٹی کے قیام کے لیے الیکشن کمیشن میں جو ہے وہ باقاعدہ طور پر درخواست دائر کرنے کے لیے جا رہی ہے، اور یہی کہا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف سے ملتا جلتا نام جو ہے وہ سامنے آنے کی توقع ہے۔ اس کے علاوہ کچھ خبروں کی بات کی جائے خاص طور پر فواد چودھری کے حوالے سے، تو اس پر جو سینئر صحافی ہیں سلیم صافی، انہوں نے یہ بتایا یا انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ فواد چودھری نے جو شاہ محمود قریشی سے ملاقات کی ہے وہ جہانگیر ترین کے کہنے پر کی ہے، اور ان کا کہنا تھا کہ ممکنہ طور پر جو فواد چودھری ہیں وہ جہانگیر ترین کی پارٹی میں شامل ہوں گے، اور جہانگیر ترین کی پارٹی میں ان کو جو ہے وہ کوئی اہم عہدہ یا ایک اہم جو ہے وہ سیٹ ملنے کی توقع ہے۔ لیکن جہاں تک دوسری طرف بات کریں اس وقت فواد چودھری کی یا ان کے ساتھ جو دیگر لوگ موجود تھے کل پریس کانفرنس میں، تو اگر ان کے سیاسی مستقبل کی بات کی جائے تو ظاہری طور پر ان کی جگہ کسی اور پارٹی میں بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ فواد چودھری پی ٹی آئی میں ایک اہم عہدے پر تھے، وہ سابق وزیر بھی رہے پی ٹی آئی کے دور میں، اور عمران خان کے قریبی ساتھیوں میں یا ان کے قانونی مشیران میں ان کا جو ہے وہ نام آتا تھا۔ لیکن اب اگر دوسری سیاسی پارٹیوں کی بات کی جائے یعنی کہ مسلم لیگ نون کی یا پیپلز پارٹی کی، تو اس میں شاید وہ گنجائش موجود نہیں ہے، اس لیے یہی کہا جا رہا ہے کہ ممکنہ طور پر فواد چودھری جو ہیں وہ شامل ہونے جا رہے ہیں جہانگیر ترین گروپ میں۔ اور فواد چودھری کی پریس کانفرنس کے حوالے سے یا فواد چودھری جو دوبارہ سے ہمیں سیاست میں متحرک ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس حوالے سے اگر تحریک انصاف کے موقف کی بات کی جائے تو تحریک انصاف کے جو اہم رہنما ہیں جو اس وقت تحریک انصاف میں موجود ہیں اور عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وہ بھی اسی موقف کا اظہار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جو لوگ پارٹی کو مشکل وقت میں چھوڑ کر جا رہے ہیں ان کی پارٹی میں اب کوئی جگہ نہیں ہے، اور اس حوالے سے ذرائع سے یہ خبریں ہیں کہ عمران خان اس وقت کافی جو ہیں وہ غصے میں بھی ہیں، اور اس چیز کا وہ انہوں نے برا بھی منایا کہ جو لوگ ان کے دور میں ان کے ساتھ وزارتیں انجوائے کرتے رہے 4 سال تک، وہ مشکل وقت میں ایک دم سے پارٹی کو چھوڑ کر جا چکے ہیں۔
اور دوسری جانب اگر بات کی جائے شاہ محمود قریشی کی تو اس وقت وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے نظر آ رہے ہیں، اور اگر تحریک انصاف کی باقی پارٹی کی بات کی جائے اور تحریک انصاف کے مستقبل کی بات کی جائے تو تحریک انصاف کا مستقبل اس وقت جو ہے وہ شاہ محمود قریشی کے کندھوں کے اوپر نظر آتا ہے، اور یہ ذمہ داری اٹھانے کے لیے وہ تیار بھی نظر آتے ہیں، کیونکہ جیسے کل میں نے بتایا کہ ملاقات بھی ہوئی اور اس میں ذرائع کے حوالے سے یہ خبریں تھیں کہ فواد چودھری جو ہیں وہ اپنی ایک پوری ٹیم کے ساتھ، جن میں تحریک انصاف کے سابق رہنما موجود تھے، ان کے ساتھ شاہ محمود قریشی کو منانے آئے تھے، لیکن ان کی ملاقات کے بعد شاہ محمود قریشی کے بیٹے زین قریشی کا ایک ٹویٹ سامنے آیا، اور ان کا کہنا تھا کہ شاہ محمود قریشی ہمیشہ سے عمران خان کے ساتھ تھے، ہیں اور رہیں گے، اور مشکل وقت میں پارٹی کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ اب یہی موقف ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے مونس الہی کی طرف سے بھی، کہ مونس الہی نے بھی یہ کہا ہے کہ وہ ہمیشہ سے پارٹی کے ساتھ رہے ہیں اور عمران خان کے ساتھ وہ ہمیشہ قدم سے قدم ملا کر چلنے کو تیار ہیں، اور کسی بھی مشکل میں وہ پارٹی کو چھوڑ کر نہیں جانے والے۔ تو اس وقت جو بات کی جا رہی ہے کہ عمران خان نے بھی اپنے حالیہ بیانات میں یہ کہا ہے کہ اگر ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے یا ان کے خلاف مقدمات جو ہیں وہ چلائے جاتے ہیں، یا اگر ان کی نااہلی سامنے آتی ہے، تو اس صورت میں شاہ محمود قریشی جو ہے وہ پارٹی کو لیڈ کریں گے، اور شاہ محمود قریشی ہی اگلے جو ہیں وہ پارٹی کے کرتا درتا ہوں گے۔ تو تمام تر صورتحال میں اگر شاہ محمود قریشی کی خاص طور پر ہم پوزیشن دیکھیں تو شاہ محمود قریشی ظاہری سی بات ہے کہ نون لیگ میں تو وہ شامل نہیں ہو سکتے، اور پیپلز پارٹی کو وہ چھوڑ کر آئے ہیں۔ تو اس وقت اگر ان کے مستقبل کی بات کی جائے تو شاہ محمود قریشی جو کہ تحریک انصاف کے نائب صدر بھی ہیں، اس کے علاوہ اگر بات کریں ان کے وزارتوں کی تو تحریک انصاف کے ہی دور میں یا سابقہ دونوں ادوار میں، پیپلز پارٹی کے ادوار میں اور پی ٹی آئی کے ادوار میں وہ وزیر خارجہ کے عہدے پر رہے ہیں۔ تو اب اگر کسی دوسری پارٹی میں جاتے ہیں تو شاید ان کو وہ جگہ نہ ملے، اور ان کے مستقبل کی اگر بات کریں تو ظاہری سی بات ہے کہ عمران خان کا جو ووٹ بینک ہے وہ بہت بڑا ہے، اور عمران خان کے نام پہ ہی جو ہے وہ تحریک انصاف میں ووٹ پڑتے ہیں یا آگے مستقبل میں پڑیں گے، کیونکہ عمران خان کی جو اس وقت مقبولیت ہے، خاص طور پر اگر ہم ضمنی انتخابات کے حوالے سے بات کریں تو ان ضمنی انتخابات میں جو کہ تحریک عدم اعتماد کے بعد سے لے کر اب تک ہوئے ہیں، تو اس میں سے 37 میں سے 30 نشستوں پر یا 30 الیکشنز میں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کامیاب رہی ہے۔ اس حوالے سے اگر عمران خان کے موقف کی بات کی جائے تو جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ عمران خان کا نام یا ان کی تصویر جو ہے وہ نشر کرنے پر پابندی لگا دی گئی ہے میڈیا کے اوپر، اور ٹی وی چینلز پر خاص طور پر ان کا نہ ہی نام نشر کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی ان کی تصویر نشر کی جا سکتی ہے۔ لیکن دوسری جانب عمران خان جو ہے وہ اس وقت انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر بیانات دیتے ہوئے نظر آتے ہیں یا انٹرویوز دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور گزشتہ روز بھی انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں جو کہ انٹرنیشنل میڈیا کو دیا انہوں نے، اس میں ان کا کہنا تھا کہ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں وہ یوں ہی قائم رہیں گے اور ثابت قدم رہیں گے، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ احتجاج کا جو حق ہے وہ ان کا جمہوری حق ہے، اور اگر ان کی جیسے گرفتاری کی گئی تھی، جیسے پیرا ملٹری فورسز نے ان کو گرفتار کیا تھا تو اس کے اوپر جو ریئیکشن تھا عوام کا تو وہ ایسا ہی آنا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا تھا کہ ان کا کہنا تھا کہ اگر جی ایچ کیو کے باہر لوگ احتجاج کرنے پہنچے تھے تو اس میں کوئی جو ہے وہ حرج نہیں تھا، البتہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچایا گیا، کور کمانڈر ہاؤس میں توڑ پھوڑ کی گئی یا جلاؤ گھیراؤ کیا گیا، ان میں ان کے لوگ جو ہیں وہ شامل نہیں تھے۔ تو عمران خان جب سے یہ 9 مئی کی صورتحال سامنے آئی ہے وہ اسی موقف کا یا اسی عزم کا دوبارہ ہر دفعہ اظہار کرتے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات میں ان کے لوگ ملوث نہیں ہیں، اور اگر ان کا کہنا تھا کہ اس پر تحقیقات ہو جائیں تو بڑی آسانی سے یہ چیز وہ ثابت کر سکتے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات میں ان کے لوگ ملوث نہیں تھے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں جو تحریک انصاف کو چھوڑ کر جا چکے ہیں رہنما، ان کا یہ کہنا تھا کہ 9 مئی کے واقعات میں جو کچھ ہوا وہ افسوسناک ہے، اور انہوں نے مذمت بھی کی جیسا کہ ہر پریس کانفرنس میں آپ دیکھتے ہیں۔ لیکن جو اہم بات جہاں پر یہ ہے کہ کل فواد چودھری نے بھی یہ پریس کانفرنس میں کہا کہ 9 مئی کے واقعات کو رکوانے کے لیے جو ہے یا اس دن جو جلاؤ گھیراؤ ہوا یا جو نقصان ہوا فوجی تنصیبات کا، اس کو رکوانے کے لیے جو ہے وہ ہماری پارٹی ناکام رہی، جس کی وجہ سے وہ پارٹی سے الگ ہوئے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے نیوز الرٹ۔